बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक फोरम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर सियालवी। जी हां, आपने सही सुना, प्रोग्राम पब्लिक फोरम के साथ, क्योंकि आप तमाम नाजरीन की पुरजोर फरमाइश के ऊपर और तमाम जितने हमारे खित्ता पुठवार हो, खित्ता हज़ारा हो, आज़ाद कश्मीर हो, पाकिस्तान के दीगर जितने भी सूबे हैं वहाँ पर जितने भी हमारे नाजरीन हैं उनकी पुरजोर फरमाइश के ऊपर एक मरतबा फिर से इस तसलसल को हमने शुरू किया है और इंशाल्लाह आइंदा बरकरार रखा जाएगा इसको। और इस प्रोग्राम में हम हमेशा की तरह, जिस तरह से पहले जो एपिसोड्स और सीजन्स हुए हैं उन सीजन्स में जिस तरह से हमने आपके मसाइल हैं, आपके इलाकाई मसाइल हैं, आपके गली मोहल्ले के जो मसाइल हैं उनको हमने हाईलाइट किया, उनको आला ऐवानों तक पहुँचाया। और इस खिदमत के सिलसिले को हम आगे आज से हम इसको जो है वो जारी रखेंगे। हर पीर वाले दिन रात 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और एक नए एजेंडे के साथ, एक नए मौजू के साथ हम इस फोरम के ऊपर यानी कि पब्लिक फोरम के ऊपर आपकी आवाज़ बनेंगे। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह, जैसे कि आपने पहले भी इस प्रोग्राम का फॉर्मेट देखा है, हम आपके नुमाइंदगान को लेंगे, आपके जो बल्दियाती नुमाइंदगान हैं, जो आपके कौमी असम्बली के नुमाइंदगान हैं, जो सरकारी अफसरान हैं, उनको हम अपने साथ लूप में लेंगे और उसके बाद हम आपकी बराह रास्त मसाइल भी सुनेंगे, आपकी कॉल्स लेंगे हम बराह रास्त। वो नंबर मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में, आप स्क्रीन पर भी आपके वो नंबर जो है वो जाहिर हो जाएगा। इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ यकीनन मैं आपका खादिम, आपका मेज़बान उमर सियालवी सर अंजाम दूंगा। और मेरे साथ हमारे सीनियर एंकर पर्सन, कंट्रोलर न्यूज़ एंड करंट अफेयर केटू टेलीविज़न कैसर खान तनौली भी मौजूद होंगे और वो अपने सीनियर तर्जिए के साथ और अपनी राय के साथ आपकी उमंगों की भरपूर तरीके से तर्जुमानी करेंगे और रोशनी डालेंगे मसाइल के ऊपर, इदारों की जिम्मेदारियों के ऊपर, और जहां पर कुछ फ्लॉज हैं, कुछ खामियां हैं, उनकी निशानदेही भी करेंगे। कैसर खान, वेलकम। बहुत शुक्रिया उमर सियालवी। कैसा महसूस हो रहा है पब्लिक फोरम दोबारा से हमने शुरू किया है? अच्छा, पब्लिक फोरम जो है ये प्रोग्राम जहाँ पे हम इससे पहले करते रहे और पब्लिक फोरम के अंदर जिस तरह से इसका प्रोग्राम का नाम है, जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया, ये टोटली जो है आवाम के लिए, आप लोगों के लिए। आप इस प्रोग्राम के अंदर बराह रास्त कॉल कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिस तरह से उमर ने कहा कि हम लोग ये प्रोग्राम पहले काफ़ी अर्सा करते रहे और इसका जो बुनियादी मकसद है कि वो आप लोगों की नुमाइंदगी हो सके और आप लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें। अपने मसले मसाइल, अपनी तमाम तरह जो शिकायत हैं या किसी भी जगह पे कोई ऐसी चीज़ जो आप लोग चाहते हैं कि वो हाईलाइट हो और वो ज़िम्मेदार लोगों तक पहुँचे, तो उसको पहुँचाने का ये सबसे बेहतरीन फोरम है। मैं अक्सर कहता था, मैं कहा ये जो फोरम है, जो पब्लिक फोरम है, ये सबसे मौसर फोरम है। और जब आप अपनी किसी बात को यहाँ तक लाएंगे तो ये बात यकीन दहानी हम लोग आपको करवाएंगे कि आगे तमाम तर जो जिम्मेदार लोग हैं या जो उसको हल कर सकते हैं उस तक ज़रूर जाएगी। और ये एक दफ़ा फिर केटू टीवी की खसूसियत रही है कि चाहे वो हज़ारा हो, पोठवार हो, आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, जहाँ पर बाकी मीडिया हाउसेज अपनी जिम्मेदारियाँ तो निभाते हैं लेकिन बाकायदा उसको ऑन करना उन इलाकों को ये केटू का खासा रहा है और केटू ने हमेशा किया है। तो एक दफ़ा फिर उमर सियालवी, ये एक अच्छा फोरम है और ये मौसर फोरम साबित होगा, मौसर फोरम यकीनन साबित होगा। और कैसर, आपको वो दिन याद होगा जिस दिन इस प्रोग्राम का आइडिया जो है वो आया था और जिस दिन ये प्रोग्राम का आगाज़ हुआ था। हम यहाँ पर रातें गुजार रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मार्च आ रहा था उधर से शुरू के दिनों में। अच्छा, पब्लिक फोरम, वो आइडिया, वो सारी चीजें जो हुई थी ना, वो भी अवाम ही की वजह से लोगों ने, हमें इस नाम के ऊपर ज्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ा कि प्रोग्राम हमने डिजाइन करना है, उसका नाम क्या रखें और उसका क्या करें। हमने लाइव जाना था, तमाम नाजरीन को जो सूरत हाल थी वो बताना था। तो वो जब हमने उसमें लाइव कॉल, कोई भी नहीं करता, कोई भी नेशनल चैनल जो बड़े से बड़ा चैनल है जो ये दावा करे कि वो अवामी उमंगों की तर्जुमानी कर रहा है, कोई भी नहीं करता कि वो अपने प्रोग्राम में लाइव कॉल ओपन करे। हमने लाइव कॉल ओपन की और हमारी जिम्मेदार ऑडियंस ने ऐसी जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और ऐसी अपनाइयत का मुजाहिरा किया कि ये प्रोग्राम पब्लिक फोरम यानी कि उनका अपना, आवाम का अपना फोरम है जिसके ऊपर वो अपनी आवाज़ आकर उठाते हैं। कैसर, हमने देखा कि पहले प्रोग्राम में भी जो है, पहले जो हमारे सीजन जितने भी पब्लिक फोरम के हुए हैं उनमें और ये जो आज से हम शुरू कर रहे हैं, इसमें क्या फ़र्क महसूस करेंगे? देखें, फ़र्क की जहाँ तक बात है, मुझे तो इसमें किसी भी किस्म की कोई मैं ज़ाती तौर पर चाहता हूँ कि हम लोग इसमें कुछ ज़्यादा तब्दीली ना करें। ज़्यादा तब्दीली से मुराद ये है कि हम आवाम को इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने साथ इंगेज करें
اور جتنا وہ اس پروگرام کے اندر شامل ہوں گے, جتنا ہمارے دیکھنے والے اس پروگرام کے اندر شامل ہوں گے, ہمیں اس پروگرام کی مقبولیت اور اس پروگرام کی افادیت کا اندازہ ہوتا رہے گا. جو ہم لوگ مقصد لے کے آئے ہیں, کیونکہ اس ملک کے آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی حالات جب بھی آپ ان کو چھیڑیں یا جب بھی آپ ان کو ڈسکس کرنا چاہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ لازمی ملتا ہے. یہاں پر کچھ نہ کچھ فیڈرل کیپٹل کے اندر یا ملک کے اندر آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے سیاست کے اندر. تو اس وقت سیاسی جو ماحول ہے یا جو سیاسی پارہ ہے کچھ زیادہ ہائی ہے. ہم نے دیکھا کہ آج سے تقریباً 2 روز پہلے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے آ کر راولپنڈی کے اندر ایک شاندار اپنی جو ان کی اسٹریٹ پاور ہے اس کا مظاہرہ کیا. انہوں نے جلسہ کیا وہاں سے. پھر اس کے بعد کیونکہ پہلے پلان تو کچھ اور تھا لیکن وہ پلان وہیں تک رہا اور اس کے بعد وہ معاملات ختم ہو گیا. اب انہوں نے وہاں سے ایک نیا آپ کو پتہ ہے کہ اعلان کیا ہے کہ جو جن اسمبلیوں میں وہ موجود ہیں ان اسمبلیوں سے ان کے تمام تر جو اراکین ہیں مستعفی ہوں گے. تو سچویشن بن رہی ہے آگے اور بھی کچھ ایسی چیزیں جو کہ وقت کے ساتھ ڈسکس کرنی بڑی ضروری ہے. اور یہ ساری چیزیں عوام کے ساتھ جڑی ہیں. عوام جہاں پر چاہے گی, جیسے چاہے گی, لوگ جیسے چاہیں گے ویسے ہوگا. باقی کوئی اور طاقت اس کے اندر اتنا میں نہیں سمجھتا کہ چیزوں کو تبدیل کر سکتی ہے. لیکن عوام کا حصہ اور عوام کا جو رائے ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر گھر کے اندر سیاست ڈسکس ہو رہی ہے. ہر گھر کے اندر ایک تجزیہ کار موجود ہے. ہر گھر کے اندر ایک اچھی بات کرنے والا موجود ہے. ہر گھر کے اندر ایک ملک کو صحیح جگہ پہ لے کے جانے کے لیے پلان دینے والا موجود ہے. تو مطلب چیزیں ہر جگہ پہ ہر فورم پہ ڈسکس ہو رہی ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ وہ جو وہاں پر ڈسکس کرتے ہیں وہ ہمارے پاس بھی آئیں, ہمیں بھی آ کر اپنی وہ ساری سوچ اور فکر بتائیں. سب پازیٹیو چیزیں چاہتے ہیں. ملک میں رہنے والے کبھی نہیں چاہیں گے کہ ملک کے اندر انتشار ہو, ملک کے اندر تباہی ہو, ملک کے اندر بربادی ہو. وہ اچھی طرف ملک کو جاتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. تو باقی چیزیں بھی انشاءاللہ ہم نے اپنے ناظرین کو ایک جو ہے وسیع جو تعارف ہے, یقیناً یہ پروگرام جو ہمارا کسی تعارف کا محتاج نہیں, ہم نے کروا دیا. آج کے پروگرام میں کیسر میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں گا کہ آج کے پروگرام میں ہمارا ایجنڈا کیا ہے, ہم نے کن ٹاپکس کو ہم نے پریورٹائز کرتے ہوئے آج ڈسکس کرنا ہے. کیونکہ یہ پبلک فورم ہے تو پبلک فورم میں ہم بات کریں گے ناظرین. آج سب سے پہلے جو 31 سال کے بعد ایک تاریخ رقم ہوئی ہے, میں کہوں گا کہ آزاد ریاست جموں کشمیر میں جو بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ منعقد کیا گیا ہے. اور اس بلدیاتی انتخابات میں کس جماعت نے سبقت حاصل کی ہے اور کون سی جماعت کو اپسیٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے, بلدیاتی سسٹم کس طرح سے آپریشنل ہوگا, کیا خدمات بلدیاتی نمائندے دے سکیں گے, کیا ان کو اختیارات مل سکیں گے, کیا اختیارات نہیں ملیں گے, کیا ان کو فنڈز ڈیلیور ہوں گے, کیا نچلی سطح تک رقوم کی جو منتقلی ہے, جو تفویض کیے جائیں گے فرائض, وہ ہو سکیں گے. ان تمام تر ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے. اور دوسرا ایک مسئلہ ہمارے پاس ہے خطہ پٹھوار کے جو ایک اہم شہر ہے جس کا نام ہے جہلم. وہاں پر اگر ہم بات کریں, ایک رپورٹ ہم نے کیرو ٹائمز میں چند دن پہلے نشر کی تھی, جس رپورٹ میں ہم نے توجہ دلائی تھی کہ جی ٹی روڈ جہلم کے اوپر دینا سے لے کر جہلم شہر اور آگے جتنی سہاوت یہ مختلف جو سٹاپ ہیں بس سٹاپس ہیں, یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹر سے پرچی وصول کی جا رہی ہے. اور وہ پرچی غیر قانونی طریقے سے کسی کی منظوری کے بغیر ہی جگہ ٹیکس جس کو کہہ سکتے ہیں اس کے تحت وصول کی جا رہی تھی. وہ کون وصول کر رہا تھا اس کے اوپر بھی آج بات کریں گے. جب کیرو ٹیلی ویژن کے اوپر وہ رپورٹ نشر کی گئی تو اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی, لیکن جب مسئلہ پھر سے ٹھنڈا پڑا تو اب دوبارہ سے وہ شروع ہو گئی ہے. ایک بڑا برننگ ایشو ہے جہلم میں, اس کے اوپر بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا ہمارا جو تیسرا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ہمارا خوبصورت جو ہزارہ ڈویژن ہے اس میں ہم جائیں گے. اور ایبٹ آباد میں جو سی پیک کا میں سمجھوں گا کہ بنیاد سمجھنے والی جو شاہراہ ہے, شاہراہ ریشم جس کو کہتے ہیں, سلک روڈ جس کو کہتے ہیں, اس سلک روڈ کے اوپر کوئی 5 سال کے بعد مینٹیننس کی مد میں 40 کروڑ روپے جو فنڈز ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں. اور ان فنڈز میں خورد برد ہوئی ہے یا کیا معاملات ہوئے ہیں, کیونکہ ٹھیکیدار کام ادھورا چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر چکا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان 3 ٹاپکس کے اوپر ہم آج بات کریں گے. اور سب سے پہلا ٹاپک ہے ہمارے پاس بلدیاتی انتخابات کا آزاد ریاست جموں کشمیر میں, جو کہ پہلے مرحلے میں منعقد ہوئے ہیں. گزشتہ روز کامیابی کے ساتھ انعقاد کیا گیا ہے. قیصر 31 سال کے بعد یہ انتخابات ہوئے ہیں, بلدیاتی نظام آنے جا رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ کامیاب ہوگا؟ دیکھیں جی عمر سیالوی, سب سے پہلے آزاد جموں کشمیر کے اندر ہم نے جو بلدیاتی الیکشنز دیکھے اس کے پیچھے بہت زیادہ رکاوٹیں بھی تھیں, بہت زیادہ مشکلات بھی تھی. موجودہ جو آزاد جموں کشمیر کی حکومت ہے
اس کے اوپر پریشر بھی تھا کہ اس کو جو ہے نہ اس وقت منعقد کیا جائے. الیکشن کمیشن کے اوپر بھی زور ڈالا گیا کہ اس کی تاریخ کو آگے بڑھایا جائے, کیونکہ اس وقت جو پاکستان سے سیکیورٹی کے ارینجمنٹس کرنے ہوتے ہیں, تمام تر انتظامات کرنے ہوتے ہیں, اس میں دشواری کا سامنا تھا. وفاق نے, پاکستان نے سیکیورٹی ارینجمنٹس میں مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا, کیونکہ پاکستان کے اندر کے حالات بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ سیکیورٹی وہاں پہ بھی درکار تھی. لا انفورسمنٹ جو ہمارے ایجنسیز ہیں, جو ادارے ہیں, وہ یہاں پر اس تمام تر صورتحال کو دیکھ رہے تھے. لیکن اس کے باوجود آزاد جموں کشمیر کے اندر جو موجودہ حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اور ان کے جو پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے اس کے اوپر یہ بات بڑا واضح موقف اپنایا کہ ہر صورت میں الیکشن ہوں گے, اور یہ 31 سال بعد عوام کو اپنے نمائندے چننے کا موقع ملا. اور جب ہم لوگ بات کرتے ہیں نا کہ لوکل باڈی سسٹم جو ہے یہ کتنا ضروری ہے, یہ کیوں ضروری ہے, یہ کس لیے ہونا چاہیے, تو وہ ہر عام و خاص کو سمجھ آتا ہے کہ اقتدار جو ہے وہ نچلے لیول پہ جائے گا. نچلے لیول پہ جانے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی یو سی کا کوئی چیئرمین منتخب ہوتا ہے تو وہ میری یو سی کا ہی بندہ ہوگا نا, وہ وہاں سے وہیں پہ رہنے والا ہوگا. کوئی جنرل کونسل منتخب ہوتا ہے تو وہ اپنے وارڈ کا ہوگا, وہیں سے اس نے الیکشن لڑنا ہے, وہیں پر اس نے اپنی زندگی گزاری ہے, وہیں پر اس کو سارے معاملات کا پتہ ہے, وہ جواب دہ ہے. تو ہر کسی کی خواہش تھی کہ یہ معاملات ہوں, یہ الیکشن ہوں. تو اس کو 3 مراحل میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈیوائیڈ کیا گیا. کل ہم نے دیکھا کہ مظفر آباد ڈویژن کے اندر اس کا کامیاب انعقاد ہوا. 1-2 ہلکے پھلکے چھوٹے موٹے واقعات جو اکثر ہو جاتے ہیں وہ سننے میں آئے, لیکن اوور آل اس الیکشن کے اندر کل جو دیکھنے میں آیا وہ بہترین ارینجمنٹس تھے ہر طرح کے, اور نتائج بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. کیونکہ کہتے ہیں نا لوکل باڈیز انتخابات جو ہوتے ہیں وہ شخصیت کے اوپر لوگ زیادہ فوکس کرتے ہیں, نہ کہ کسی سیاسی جماعت کے اوپر. بالکل شخصیت جو ہے وہ آپ کا جو ہے نا اصل کارڈ ہوتا ہے کہ جو شخص الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہے وہ اس حلقے کا ہے, وہ اس یو سی کا ہے, وہ اس وارڈ کا ہے, وہ اس ولیج کا ہے, تو لوگ اس کو جانتے ہوتے ہیں. اس کے لیے اس کو کسی سیاسی جماعت کا ٹیگ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی, سارے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اب ہم نے دیکھا کہ اس جو پہلا مرحلہ تھا اس کے اندر سیاسی جماعتیں تو ہیں, لیکن بڑی تعداد میں آزاد امیدوار کامیاب ہوئے. ہاں بالکل, سیاسی جماعتوں نے تو اپنی طاقت دکھائی, اپنے معاملات کیے, لیکن آزاد امیدوار بڑی تعداد میں کامیاب ہوئے. تو یہ ایک اچھا پلان تھا. یہاں پر میرے 2 سوال جو بنیادی سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اب ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو گزشتہ چند ہفتوں سے ایک سیاسی انتشار پھیلا ہوا تھا, سیاسی بد نظمی تھی ایک, اس کی وجہ سے سیکیورٹی ایک جواز تھا کہ ہم سیکیورٹی, ہمارے پاس سیکیورٹی ٹروپس جو ہیں وہ اتنے تعداد میں نہیں ہیں کہ ہم ایک دن ہی تمام انتخابات کروا سکیں. اب تو وہ سیکیورٹی ٹروپس جو ہیں وہ فری ہو چکے ہیں. اسلام آباد میں ابھی ایسی کوئی کنڈیشن ہے نہیں. تو ابھی جو راولہ کوٹ ڈویژن اور میرپور ڈویژن کے انتخابات رہتے ہیں, کیا وہ ایک ہی دن منعقد ہو سکتے ہیں یا وہ ابھی اسی؟ دیکھیں اس کے حوالے سے پلان ترتیب دے دیا گیا, اور میں خود بھی یہ چاہوں گا, میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے کہ یہ اب مرحلہ وار ہی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ایک دن میں نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ اس کا جو ترتیب دیا آپ نے پلان اسی کے مطابق ہوں گے تو بہتر ہوں گے, بجائے اس کے کہ آپ جس طرح سے ایک دن میں دوبارہ سے چیزیں تبدیل کریں اور لوگوں کے دماغ بھی تبدیل کریں, تو اس کو چینج نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ بیورو چیف مظفر آباد عرفان اکرم ٹیلی فون ایک لائن پر موجود ہیں, ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے. عرفان اکرم, بتائیے گا آپ کے مظفر آباد ڈویژن میں کل بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ منعقد ہوا ہے, کیسا رہا ٹرن آؤٹ اور کیسی رہی, لوگوں کے اندر کیا جذبات تھے؟ 31 سال کے بعد بلدیاتی نظام آخر کار آنے جا رہا ہے آزاد ریاست جموں کشمیر میں, لوگوں کا کیا تاثر ہے, اور نتائج کے حوالے سے بتائیے گا کیا سناریو ہے؟ السلام علیکم کیسر بھائی اور عمر بھائی. وعلیکم السلام. 31 سال بعد مظفر آباد میں مرحلہ وار الیکشن تو ہو گئے جی, مگر ان کے نتائج جس طرح کا ان کو مطلب اناؤنس کیا گیا, اگر یہ مرحلہ وار ایک ہی بار ختم ہو جاتے الیکشن اور پھر اناؤنس کرتے تو بہتر رہتا. اس ٹائم اگر دیکھا جائے بلدیاتی انتخابات میں تو پہلے مرحلے میں یونین کونسل اور ممبر یونین کونسل کی نشستوں پر آزاد امیدواروں نے بڑی جماعتوں کو شکست دی ہے. اب اگر دیکھا جائے فگرز کے حساب سے تو کل 669 نشستوں پر 480 نشستوں کے نتائج آ گئے ہیں, اور سب سے زیادہ جو سیٹیں لی ہیں وہ 165 ہیں, یعنی 165 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں, اور پیپل پارٹی نے لیے ہیں 106 نشستیں, پاکستان تحریک انصاف نے 102, اور مسلم لیگ نون 86 سیٹیں لے چکی ہیں. ٹھیک ہے, اور مسلم کانفرنس 22
اور جے کے پی پی 1 اور تحریک لبیک 1 لے چکی ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ابھی جسے کہہ رہے ہیں کیا کہتے ہیں ضلع کونسل مظفر آباد کی 41 نشستیں ہیں اور یہاں پر پی پی نے لی ہیں 17 اور جو پی ٹی آئی والے ہیں انہوں نے لی ہے 16, ایم سی یعنی مسلم کانفرنس والوں نے 3 لی ہیں اور پی ایم ایل این نے 2 لی ہیں اور جے کے پی پی نے 1 لی ہیں اور آزاد امیدوار یہاں سے 2 کامیاب ہوئے ہیں. اور اگر اسی طرح ضلع کونسل جیلم ویلی کو دیکھیں گے ٹوٹل 18 نشستیں تھیں. ٹھیک ہے. اچھا عرفان اکرم, یہیں سے ہم شروع کریں گے آپ کے ٹیلی فونک گفتگو اور آپ کی معلومات کے سلسلے کو ہم دوبارہ سے یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0514102357 یعنی کہ 0514102357 ہمارا ٹیلی فونک نمبر ہے جس کے اوپر آپ ہمیں براہ راست کال کر کے اپنے تاثرات, اپنا تجزیہ, یقیناً جو کہ بڑی اہمیت کا حامل ہے, جو ہمارے لیے ترجیح ہے, آپ اپنا دے سکتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا, آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے کیرو ٹیلی ویژن. پبلک فورم میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. عرفان اکرم سے بات ہو رہی تھی, اس گفتگو کو بھی آگے شروع کریں گے. ہمارے ساتھ عرفان اکرم اگر ٹیلی فونک لائن پر موجود ہیں تو ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے ہم شروع کریں گے. عرفان اکرم آپ ہمارے ساتھ ہیں لائن پر؟ ٹھیک ہے. عرفان اکرم سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور کیسر, جس طرح سے عرفان اکرم نے بتایا کہ بڑی تعداد میں جو ہمارے پاس آزاد امیدوار ہیں, تقریباً 135 نشستوں کے اوپر کم و بیش آزاد امیدواروں نے کی ہے, سبقت حاصل کی ہے. اور یہاں پر عرفان اکرم نے ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اگر یہ بہت ہی اچھا ہوتا کہ تینوں مرحلوں کے انتخابات جب مکمل ہو جاتے اس وقت نتائج کا اعلان کیا جاتا. کیا یہ نتائج اثر انداز اس لیے نہیں کرتا؟ کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں کہ جو انتخاب ہو گیا اس کا نتیجہ تو فوراً سے آ جانا چاہیے تھا نا. اب اس میں ساتھ ساتھ جس طرح سے آئے وہ بڑے اچھے سے مینج کیا. اگر نتائج روک لیے جاتے اور تینوں مراحل مکمل ہونے کے بعد نتائج اناؤنس کیے جاتے تو پھر بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں, آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ شک و شبہات ہوتے ہیں, بہت سے لوگ یہ بات کرتے کہ کیوں نہ اسی وقت یہ نتائج اناؤنس کیے گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ فوراً کر دینا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے. جس طرح باقی الیکشنز ہوں گے اس کے بعد باقی نتیجے بھی آ جائیں گے. عرفان اکرم ہمارے ساتھ آ چکے ہیں لائن پر. عرفان اکرم بتائیے گا, کل جو انتخابات ہوئے ان میں نتائج ہم نے دیکھے کہ زیادہ تر جو ہیں وہ آزاد امیدوار انہوں نے سبقت حاصل کی ہے, کامیابی سمیٹی ہے. لیکن یہاں پر کل اکا دکا جو واقعات آئے, بد نظمی تھوڑی سی ہوئی, کئی ایک حلقوں کے اوپر لڑائی جھگڑوں کے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملے. ان لڑائی جھگڑوں کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ سیکیورٹی اہلکار کم تعداد میں تھے, یہ وجوہات تھیں, یا کوئی پہلے یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی حساس حلقے ڈکلیئر کیے گئے تھے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ سیکورٹی کا یہاں پہ کوئی ایشو نہیں بنا. اور میرے خیال سے 31 سال کے بعد جو یہاں پہ بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں اس میں پولیس کی طرف سے بہترین مطلب ایک نظم و نسق دیکھا گیا ہے. انہوں نے بڑا اچھا کنٹرول رکھا, بلکہ بیک اپ میں آرمی کو بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا. اور جو یہ اکا دوکا واقعات ہوئے ہیں یہ معمولی نوعیت کے ہوئے ہیں اور ان کو وہیں پہ ٹیکن کر لیا گیا کیونکہ وہاں پر امن کمیٹیاں بنی ہوئی تھیں جنہوں نے وہاں پہ ان چیزوں کو وہیں پہ سالو آؤٹ کر لیا تھا. اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بہت سے عرفان سیکیورٹی ارینجمنٹس تو بہت اچھے تھے اور چیف سیکرٹری اور آئی جی جو آزاد جموں کشمیر ہے انہوں نے بڑا اچھا پلان کیا سب چیزوں کو. بہت سی چیزیں جو اچھی تھی وہ یہ بھی تھی کہ مختلف کیمپس میں دیکھنے میں آیا کہ ساری جماعتوں کے جو امیدوار تھے یا جو ان کے سپورٹرز تھے, ووٹرز تھے, وہ ایک جگہ پر پائے گئے. جی ایسا ہی ہے.
کیونکہ یہ وارڈ کا ایک تھا، بلدیاتی الیکشن میں یہ تھا کہ سارے ہی ایک وارڈ کے اندر مطلب اپنے اپنے وارڈ کے اندر جو لوگ کھڑے تھے مطلب ایک دوسرے کے لگ میں تھے، اور اس وجہ سے ایسا کوئی بھی ایشو کہیں پہ بھی نہیں بنا. اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ جب نتائج کا اعلان ہو رہا تھا تو جو مقابلے میں تھے وہ آپس میں وہیں پہ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے تھے. مطلب ایسے کچھ بھی مطلب نہیں ہوا جسے کہیں کہ ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں یہ عمر سیالوی یہ وہ کلچر ہے جو ہمیں آج سے پہلے کچھ عرصہ پہلے 20 سال پیچھے چلے جائیں، 15 سال پیچھے چلے جائیں، ہم نے الیکشن کیمپینز دیکھی یا سیاسی ماحول دیکھے نظر آتا تھا. پچھلے کچھ عرصے سے یہ جو کلچر ہے اس میں بڑی تبدیلی آئی ہے. غم و غصہ، ایک دوسرے انتشار نہیں بد نظمی نہیں، مطلب کہ آپ نے کچھ ایسا ماحول کو بنا دیا ہے کہ اب آپ ایک ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. لیکن یہ لوکل باڈیز انتخابات جو ہے نا، یہ کیونکہ گلی محلے کی، گاؤں کی اور اپنے علاقے کی بات ہے نا، تو وہ سارے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں. تو اس جب یہاں پر مثال ہے، ایک اور بھی وجہ یہ مثال ہے جب ایسا نچلے لیول پہ، اور یہ شعور کی بات ہے کہ آپ نے اچھے اور برے کی شناخت کرنی ہے، اپنے اچھی اور بری بات کو سوچ سمجھ کر ادا کرنا ہے. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. جب نچلے لیول پہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو ان کے ووٹرز ہیں وہ بھی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن باشعور ضرور ہے. ان کو چیزوں کی سمجھ ضرور ہے، اپنے اقدار کی، اپنے روایات کی، اپنے معاملات کی، اپنے کردار کی. ساری چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں. آج کل ہمارا جو سیاسی اکھاڑے ہیں، جو بڑی سیاسی جماعتیں، ان کے بڑے بڑے سیاسی لیڈرز کو بات کرنے کا پتہ نہیں ہے. ان کو پتہ نہیں کہ ہم لوگ کیا بول رہے ہیں. یہ رول ماڈلز ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ کیا بات کرنی ہے، کیا نہیں کرنی، کتنی بات کرنی ہے اور کہاں پر کرنی ہے. اچھا، میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان بلدیاتی انتخابات میں مختلف جو حلقے ہیں وہاں پر ہمارے K2 ٹیلی ویژن کے جو نمائندے ہیں وہ بھی جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں، اور نیک تمنائیں ہیں جی ان کے لیے بھی. اور ساتھ میں کیسر اگر میں بات کروں یہاں پر وارڈز کی، تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہر وارڈ میں 700، کہیں پر 600، کہیں پر یہ جو دیہی علاقوں کے ہیں، تو وہاں پر کمپٹیشن بھی بڑا سخت ہے. اور پھر یہاں پر جس طرح سے آپ نے پہلے بات کی کہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں، اور ویلیوز کی وجہ سے انہوں نے کوئی بد نظمی نہیں ہونے دی ہے، کوئی انہوں نے انتشار اور گالم گلوچ کی وہ سیاست نہیں شروع کی ہے. یہ خیر سے کامیاب الیکشن کا انعقاد ہو جاتا ہے. اس صورت میں یقیناً جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ان کی اپنے منتخب بلدیاتی نمائندوں سے توقعات بھی بڑی ہوں گی. بجلی کا مسئلہ ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل، گلی محلے کے مسائل حل کر سکتے ہیں. ان کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوتے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم نے نیچے سے اٹھا کے اوپر لے کے آنی ہیں، اوپر کی سیاست پہ لے کے آنی ہے. اوپر سے مراد ہماری یہ آزاد کشمیر، آپ کو پتا ہے کہ آزاد ریاست ہے، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. وہاں پر جو ان کے اتحادی ہیں یا باقی جو ان کے اپوزیشن کے جو لوگ ہیں، ان کو بھی یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ ہم نے اپنے علاقوں کی بہتری، بیٹرمنٹ کے لیے کام کرنا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے کام کرنا ہے. یہ سیاست، کیونکہ اب بلدیاتی انتخابات آگے بھی ہوں گے. خیبر پختونخوا کے اندر بھی ہم نے دیکھے، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اندر 31 دسمبر کو جو ہے وہ لوکل باڈیز انتخابات ہونے جا رہے ہیں. تو اسی طرح سندھ کے اندر لوکل باڈیز انتخابات ہونے جا رہے ہیں. تو ان لوگوں کو بھی یہ تمام تر چیزیں سوچنی ہوں گی کہ ہم نے کیسے اس کے اندر پرفارم کرنا ہے، اس کے اندر مطلب آزاد کشمیر کے بلدیاتی انتخابات مثال بن سکتا ہے. ابھی 2 مراحل باقی ہیں، 2 مراحل باقی، لیکن جو پہلا ہوا اس میں انتظامات کی حد تک، کیونکہ میں نے سارا اس کو دیکھا ہے، وہ بہت پرامن رہا. بہت اچھے انتظامات کیے گئے. لوگوں کی طرف سے کوئی شکایت یا کوئی طرح کا شکوہ زیادہ سننے میں نہیں آیا. تو یہ ایک اچھی ایگزامپل سیٹ کی ہے. آگے 2 اگر جو باقی ڈویژنز رہتے ہیں وہاں پر بہتر طریقے سے انتظامات ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم پاکستان میں بھی، اسلام آباد میں بھی، باقی جو اوپر کی جماعتیں ہیں یا جو بڑے الیکشنز ہیں ان کے اندر بھی یہی چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہونا چاہیے. اچھا کیسر، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم، کون صاحب اور کہاں سے ہیں؟ میں گلستان ملک بول رہا ہوں، سید پور اسلام آباد سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے ہیں، کتنی سیٹیں ہیں تینوں پارٹیوں کی، پیپل پارٹی، پی ٹی آئی اور نون لیگ کی؟ اچھا، ابھی تک کے جو نتائج ہمارے پاس غیر سرکاری، غیر حتمی جو نتائج ہیں وہ جو موصول ہوئے ہیں صرف مظفر آباد ڈویژن کے، اس میں جو زیادہ تر امیدوار ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں آزاد حیثیت سے جو حصہ لے رہے تھے. میں بتاتا ہوں بھی، دیکھیں جو ابھی تک جو نتائج موصول ہوئے ہیں، 669 نشستیں تھی، 480 کے نتائج آئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی 104،
تحریک انصاف 102, مسلم لیگ نون جو ہے وہ 86 اور مسلم کانفرنس کے پاس 21 سیٹیں ہیں. لیکن ابھی ظاہری بات ہے کچھ مزید جو ہیں وہ یونین کاؤنسلز رہتی ہیں, تو یہ ابھی تک کے نتائج ہیں, اور بڑی تعداد میں آزاد امیدوار بھی جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں. جی بالکل, بہت شکریہ جی. اور اس کے ساتھ ہی کیسر, جس طرح سے آپ نے کہا کہ اسلام آباد کے لیے اور سندھ کے لیے جو اس کے بعد بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, یہ آزاد کشمیر کے انتخابات ایک مثال بن سکتے ہیں کہ کس طرح سے امن و امان کی فضا میں یہ منعقد ہوئے. اب یہاں پر ہم نے آپ کو پتہ ہے یہ تو پھر وہی بات ہے, ہمارے ملک میں تو لوگ بڑے جذباتی بھی ہیں اور بہت ان کی سوچ ایک دم سے تبدیل بھی ہو جاتی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو سیاسی ماحول یا جو سیاسی ماحول ہم نے بنا دیا ہے, جو پچھلے کچھ عرصے سے ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کو, عوام جو ہے نا, عوام کے ووٹ کی آپ کو پتہ ہے کہ طاقت سے سارا نظام ہوگا, ووٹ ڈالنے سے ساری چیزیں بہتر ہوں گی, الیکشن سے ساری چیزیں بہتر ہوں گی. سیاسی جماعتوں کو آزاد امیدوار اگر ان کے مقابلے میں بڑے اچھے آ جائیں, تگڑے آ جائیں, تو لوگ سیاسی جماعتوں کو مسترد بھی کر سکتے ہیں. آزاد امیدوار ہم لوگ دیکھتے ہیں نا, قومی اسمبلی کی نشستوں پہ بھی کئی دفعہ کامیاب ہوتے ہیں, صوبائی اسمبلی پہ بھی ہوتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ایک تو شخصیت کا ووٹ ہوتا ہے, دوسری طرف سیاسی جماعتوں کو یا ان کے جو ماضی کا جو پرفارمنس ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے لوگ کہتے ہیں نہیں یار ہمیں کسی اور کو چننا چاہیے, ٹھیک ہے, ہمیں کسی اور طرف جانا چاہیے. میرا اسی حوالے سے اگلا سوال آپ سے تھا کہ زیادہ تعداد میں جو ہے وہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ منتخب ہو رہے ہیں. ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں, اسپیسیفکلی آزاد کشمیر کی بات کریں, مسلم کانفرنس ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون ہے, تینوں جماعتیں جو ہیں وہاں پر حکومتیں کر چکی ہیں, کئی بار کر چکی ہیں, اور اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے, پہلی وہ حکومت وہاں پر اس سے پیچھے مسلم لیگ نون نے وہاں پر حکمرانی کی آزاد کشمیر کے اندر, اس سے پیچھے چلے جائیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کی, مسلم کانفرنس بھی کئی مرتبہ کر چکی ہے, مسلم کانفرنس اتحادی ان کے بھی رہے اور ساتھ بھی مل کے بھی کام کرتے رہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ان نتائج سے ہم یہ تاثر لے سکتے ہیں؟ یقیناً وہ شخصی انتخابات اور شخصی ووٹ والا وہ کانسیپٹ ہے, لیکن کیا ہم یہ تاثر لے سکتے ہیں کہ واقعی اب وہ سٹیج آ چکی ہے کہ اب عوام جو ہیں وہ ان تمام سیاسی جماعتوں سے نالاں ہو چکے ہیں؟ نہیں, ایسی بات بھی نہیں ہے. دیکھیں چھوٹی جگہ پر جہاں پر 200-400 ووٹ ہیں, میں نے پہلے کہا نا کہ شخصیت بڑا میٹر کرتی ہے. اس کینڈیڈیٹ تک لوگوں کی رسائی, اس کا وہاں پر محلے میں رہنا, اس گاؤں میں رہنا, اس وارڈ میں رہنا, اس یونین کاؤنسل میں رہنا, تو یہ بڑا میٹر کرتا ہے 200-400 لوگوں تک. لیکن جب آپ قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑتے ہیں تو اس میں لاکھوں ووٹرز ہوتے ہیں, لاکھوں, ٹھیک ہے. اب لاکھوں تک ہر ممبر کی ایکسیس نہیں ہوتی, آپ کو پتا ہے ہر ممبر ہر ووٹر تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن سیاسی جماعت کا جب وہ شیلٹر لیتا ہے یا سیاسی جماعت کے ٹیگ کے ساتھ آتا ہے نا, تو وہ جو ووٹر ہوتا ہے اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ یار میں اس کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوں, اس جماعت کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوں, میرا امیدوار میرے پاس آئے نہ آئے, ووٹ میں نے اس جماعت کو ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فرق بہت واضح ہے, بہت بڑا فرق ہوتا ہے. تو لیکن یہ بات درست ہے کہ جب لوگ چیزوں سے یا سیاسی جماعتوں سے اکتا جائیں گے اور ایسی چیزیں موجود ہیں, تو اپنا وہ آزاد امیدوار اگر آتے ہیں تو سیاسی بصیرت کو استعمال کرتے ہوئے میں ایک بڑا بچگانا سا سوال کرنا چاہ رہا ہوں. کالر بھی ہمارے ساتھ, یہ سوال بعد میں کروں گا آپ سے. السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام سر, میں راجہ یاسین بول رہا ہوں ایزا گارڈن سے. جی راجہ یاسین صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسی سوسائٹیاں اسلام آباد میں جن کو چڑیے نے انلیگل قرار دے دیے, ٹھیک ہے, لیکن وہاں آبادی بہت زیادہ ہے اور ان کے بہت زیادہ مسائل قائم موجود ہیں. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ایزا گارڈن اسلام آباد سے سیالہ روڈ سے بول رہا ہوں. سیالہ روڈ سے. اب دیکھیں جس سوسائٹی کا آپ بھی نام دے رہے ہیں یہ ہم نے بھی نہیں سنی ہے, تو لیکن ہے تو صحیح نا, ڈاکومنٹ میں نہیں بالکل, میں اس کے اوپر وہی کہہ رہا ہوں. لیکن اب ایسی بہت ساری سوسائٹیز ہیں, آپ نے ٹھیک بات کی ہے کہ ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے اس حوالے سے کئی دفعہ بات چیت ہو چکی ہے. جی عمر سیالوی صاحب, بالکل, سی ڈی اے کے ذمہ دار لوگوں سے کئی دفعہ بات چیت ہو چکی ہے کہ جن سوسائٹیز کو آپ نے این او سی جاری نہیں کیا, وہاں پر بجلی کیسے لگ سکتی ہے, وہاں پر گیس کے میٹرز کیسے لگ سکتے ہیں, وہاں پر کنسٹرکشنز کیسے ہو سکتی ہے, آپ ان کو رکوانے کے لیے کیوں کردار ادا نہیں کرتے. معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر سارا چیزیں کہتے ہیں نا پس پردہ معاملات ہو جاتے ہیں, انڈر دا ٹیبل چیزیں طے ہو جاتی ہیں. تو یہ بکنگز ہو جاتی ہیں, پھر وہ بکنگز کا معاملہ بھی نہیں ہے. دیکھیں بکنگ تو سوسائٹی والے کر رہے ہیں نا, تو سوسائٹی والوں کو کون الاؤ کر رہا ہے, سوال یہ ہے. وہ تو بلیک میل کرتے ہوں گے نا بعد میں کہ ہمارے عوام اتنے آ چکے ہیں, اتنے لوگوں نے انویسٹمنٹ کر چکی ہے. بھائی کسی کو آپ ایک چیز میری ہے ہی نہیں, یہ ٹیبل میرا نہیں ہے, تو میں اس کو کیسے بیچ سکتا ہوں؟
یا اس کی بیچنے کی اجازت نامہ میرے پاس نہیں ہے تو میں اس کو کیسے بیچ سکتا ہوں؟ ہوتا ہے بک رہا ہے نا. تو یہ قصوروار کون ہے؟ وہی ایڈمنسٹریشن ہے, وہی سی ڈی اے کے ذمہ دار لوگ ہیں نا. سوال تو یہی ہے, ہم لوگ ان سے کئی دفعہ پوچھ چکے ہیں. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ الگ سے ایک یہ ہم لوگ اس کو اگلے ٹاپک میں رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام, اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے, کیونکہ یہ اسلام آباد میں کافی برننگ ایشو ہے. اور ٹھیک ہے, امید کرتے ہیں جی کہ جو آزاد کشمیر میں جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں ایک مرحلہ کامیابی کے ساتھ طے پا گیا ہے. دوسرے جو راولکوٹ ڈویژن اور میرپور ڈویژن میں جو انتخابات ہونے ہیں دو مرحلوں میں, امید ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے سازگار ماحول میں اور کامیابی کے ساتھ پرامن طریقے سے طے پا جائیں گے اور اچھے نتائج ملیں گے. اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اختیارات نچلی سطح تک منتقل کرے تاکہ یہ بلدیاتی نمائندے جو ہیں وہ ڈیلیور بھی کر سکیں. اسی کے ساتھ ہی ناظرین بڑھیں گے ہم اپنے اگلے ٹاپک کی جانب, جو کہ ہے جہلم کا ایک بڑا برننگ ایشو. جس طرح سے میں نے آپ سے پہلے شیئر کیا کہ جہلم میں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بڑے ٹرانسپورٹرز جتنے بھی ہیں وہ بڑے پریشان ہیں, کیونکہ جگہ ٹیکس کی مد میں ان سے 50 روپے سے لے کر 500-600 روپے تک ان سے پرچی وصول کی جا رہی ہے جی ٹی روڈ جہلم کے اوپر. اور کیرو ٹیلی ویژن کے اوپر اس کے اوپر ہم نے رپورٹ نشر کی. ہمارے جو نمائندے ہیں دینا سے ان کی رپورٹ تھی جس کے اوپر انتظامیہ نے ایکشن لیا. اسسٹنٹ کمشنر آئے اور انہوں نے اس پرچی کو بند کروا دیا. جب معاملہ ٹھنڈا پڑا تو کیا ہوا کہ وہ پرچی دوبارہ سے پرچی مافیا جو ہے وہ میدان میں اتر پڑا. اب اس مسئلے کے اوپر آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جہلم سے ہمارے چیف رپورٹر راجہ نازیب ٹیلی فونک لائن پر موجود ہوں گے, اور اس کے بعد سیکٹری آر ٹی جو جہلم ہیں ان سے بھی بات کریں گے, اور خرم نذیر ڈی ایس پی ٹریفک ہیں جہلم کے, ان سے بھی ہم بات کریں گے. اس سے پہلے تھوڑی سی روشنی ڈال لیتے ہیں اس مسئلے کے اوپر. کیا سر یہ جو مسئلہ ہے اب یہاں پر ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا, انتظامیہ تک یہ آواز پہنچی, یہ پرچی سسٹم انہوں نے بند کروا دیا, یہ کہ غیر قانونی طریقے سے پرچی وصول کی جا رہی تھی. ٹھیک ہے, اب وہ دوبارہ کیسے شروع ہو؟ آپ جہلم کی بات کر رہے ہو؟ جہلم کی نہیں, یہ ہر شہر میں تقریباً یہ ادھر اسلام آباد میں ہوتا ہے. میرا دل چاہے گا نا, میرے اثر رسوخ, میرے تعلقات اگر اچھے ہیں میرے تعلقات اگر اچھے ہیں شہر کے اندر, تو میں کسی بھی جگہ پر جہاں پر مجھے پتا ہے کہ دن میں 200-400 گاڑیاں آتی ہیں تو وہاں پر میں اپنا نظام چلا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, وہاں پر اپنے 2-4 لوگ بٹھا کے وہاں پر پرچی کے نام پر میں وہاں سے گرائی کرتا ہوں. بتا مطلب کہ مجھے اس پیسوں کو صرف انتظامیہ میں تقسیم کرنا ہے. اگر دہلی کے میں 8-10 ہزار روپے کماتا ہوں وہاں سے, میرے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوں, تو وہ مہینے کے آپ اندازہ لگا لیں, کیلکولیشن کر لیں کہ کتنے پیسے بنتے ہیں. اس میں سے مجھے کچھ حصہ جو ہے ان ذمہ داروں کو, انتظامیہ کے ان جو فیلڈ کے انسپیکٹرز ہیں یا فیلڈ کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان میں تقسیم کرنا ہے, تو مجھے کوئی نہیں پوچھے گا. کیا سر یہ جو با اثر لوگ ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ بڑے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میرے پاس اثر رسوخ ہو تو میں یہاں پر کرسی لگا کر بیٹھ جاؤں, ایک چھپڑی لگاؤں اور میں پرچی لینا شروع کر دوں. یہ تو فیڈرل کیپٹل کی بات کروں, آپ جہلم کی بات کریں. میں ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نبیل حسن بات کر رہا ہوں تحصیل سوہا بڑگوا سے. جی ندیم, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ حکومت تو جا رہی ہے, لیکن جو علاقہ ڈومیلی کی کچھ سڑکیں تھی وہ تقریباً 6 ماہ سے اکھاڑ دی گئی ہیں, لیکن اس پہ دوبارہ کام نہیں شروع ہوگا, اور بارش کے دنوں میں اتنے زیادہ آمد و رفت ختم ہو جاتی ہے, رک جاتی ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک ایشو تھا, اس کو بھی تھوڑا سا نا ڈومیلی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, بہت شکریہ آپ کا. یقیناً ہم آپ کی آواز بن رہے ہیں اور اس کے اوپر مسئلے کو ہم ہائی لائٹ کریں گے, اور ہم اپنے نمائندے کو ڈومیلی میں جو ہے وہ اسائن کریں گے, وہ اس مسئلے کے اوپر رپورٹ کرے, متعلقہ ذمہ داروں سے بھی گفتگو کرے. آج اسپیسیفکلی ہم بات کر رہے ہیں جو جی ٹی روڈ کے اوپر پرچی وصول کی جا رہی ہے. اس کے اوپر مجھے یہ بتائیں, ہم نے پرسوں ترسوں ہم نے ایک نیوز چلائی تھی کہ کچھ ملزمان جو ہیں ان کے اوپر ابھی جرم ثابت نہیں ہوا, ان کو پیشی کے اوپر لے کر گیا جی پولیس والے, اور عدالت سے لے کر تھانے تک ان کو ذلیل و رسوا کر کے, ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں اور ان کو ذلیل و رسوا کر کے ان کو لے کر آئے تھانے تک. بااثر افراد کی بات ہو رہی ہے. تو کیا ہماری انتظامیہ اتنی بے بس ہو جاتی ہے, اتنی ہماری انتظامیہ بے حس ہو جاتی ہے
کہ کوئی بھی بااثر بندہ ہے جس کے پاس کوئی تھوڑا سا سرمایہ ہے یا تھوڑا اثر رسوخ رکھتا ہے, کسی کے ساتھ گپ شپ ہے اس کی, تو وہ جو کچھ کرنا چاہے کر لیتا اتنی ہے. اندھیر نگری نہیں ہے, لیکن مسئلہ اندھیر نگری تو ہے نا کیا سر یہاں پر, اتنی اندھیر نگری نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ جو ہے نا اپنی مرضی کا کروا سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ 100% نہیں ہوتا. ہمارے چیزیں ساری قانون کے مطابق ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ قانون کو کیسے استعمال کرنا یہ کسی کو پتا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ راجہ جہاں زیب چیف رپورٹر ٹیلی فونک لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. راجہ جہاں زیب بہت شکریہ. بتائیے گا آپ کے شہر جہلم میں جی ٹی روڈ کے اوپر یہ جو پرچیاں وصول کی جا رہی ہیں, ذمہ دار کون ہے, ماجرا کیا ہے؟ ایک مرتبہ ہم نے رپورٹ چلائی, پرچی لینا بند ہو گئی, اب دوبارہ سے یہ مسئلہ شروع ہو چکا ہے, کیا ماجرا ہے؟ جی عمر سیاسی بات یہ ہے کہ یہ ایک وہاں پہ پبلک ایشو ہے, عوامی مسئلہ ہے بہت بڑا, کیونکہ جو عام عوام ہے جو بس اور ویگن میں سفر کرتے ہیں, جنہوں نے روزانہ اپنے کام کاج پہ پہنچنا ہوتا ہے اور واپس آنا ہوتا ہے, بعض اوقات انہیں 1.5-2 کلومیٹر پیچھے اتار دیا جاتا ہے. بعض اوقات جہلم کی سواری نہیں بٹھائی جاتی کہ یار وہاں پہ پرچی سسٹم پہ 150 روپے پرچی لے لیں گے ایک سواری اتارنے یا چڑھانے کی, اور اس پہ عوام بلبلا اٹھے تھے. تبھی کیبل ٹی وی نے اس کے اوپر ایک پروگرام کیا اور کافی عرصے تک پرچی مافیا کنٹرول میں رہی. لیکن ابھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ گزشتہ کچھ ایام دوبارہ یہ پرچی مافیا متحرک ہے اور اس میں پرچیاں گاڑیوں سے اس طرح ہیوی لی جاتی. مگر راجہ زیب کیسے متحرک ہو گیا؟ اس وقت تو اسسٹنٹ کمشنر بھی اس میں انوالو ہو گئے, انہوں نے بھی یقین دہانی کروائی کہ نہیں ہوگا, اور اس کے بعد جو ٹریفک پولیس تھی وہ بھی انہوں نے بھی یقین دہانی کروائی کہ نہیں ہونے دے گا. کون ہے اس کے پیچھے جس نے اتنا بااثر ہے, کہ جس نے عوام کا اتنا پریشر بھی کیا ہوا ہے, میڈیا کی رپورٹس کو بھی اس نے بالائے طاق رکھ دیا, انتظامیہ کے فیصلے کو بھی اس نے پچھاڑ دیا, اور پھر سے وہ پرچی لے رہا ہے؟ کون ہے یہ بااثر شخصیت؟ جی عمر بات یہ ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ سیاسی شخصیات ہیں جو ان پرچی ٹھیکیداروں سے منتھلیاں لیتے ہیں. اصل فساد کی جڑ یہ چیز ہے. آج جب ہمارے اس پروگرام میں پبلک فورم کی ایک دھوم اٹھی کہ یہ پروگرام دوبارہ شروع ہو رہا ہے, تو ظاہری بات ہے کہ وہ کب کبھی تاری ہو جاتی ہے کہ ہم ہمیشہ K2 ٹیلی ویژن کا وتیرہ رہا ہے کہ عوامی مسائل کو لے کے اٹھتے ہیں, جس پہ بڑے بڑے چینلز بھی توجہ نہیں کرتے. تو وہ جب یہ پروگرام شروع ہوا تو اس سلسلے میں اے سی جہلم سے بات ہوئی, اور اے سی جہلم نے کہا جی میں کل ہی اس مسئلے کو ٹیک اپ کرتا ہوں, اس مسئلے کو ٹیک اپ کر کے اس کے اوپر میں ورک کروں گا اور آپ کو بہترین نظر آئے گی. جی عمر بہت شکریہ راجہ زیب, اور تمام اپڈیٹ کے لیے. آپ سے دوبارہ بھی ہم بات کریں گے. ہمارے پاس چونکہ وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا, اس وقفے کے بعد ناظرین ملتے ہیں اور اس پروگرام کے اس ٹاپک کو یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے K2 ٹیلی ویژن. ویلکم بیک جی. پبلک فورم پروگرام میں بات ہو رہی تھی ہماری جہلم جی ٹی روڈ کے اوپر پبلک ٹرانسپورٹرز سے جو زبردستی کی پرچیاں وصول کی جا رہی ہیں. چیف رپورٹر راجہ جہاں زیب نے ہمیں اس بارے میں معلومات دی کہ کوئی ایک بااثر شخصیت ہے جو سیاسی شخصیت ہے, اس کی ایما کے اوپر یہ پرچیاں جو ہیں وصول کی جاتی رہی ہیں. اب اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں انہوں نے بھی نوٹس لے لیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کی باقاعدہ چھان بین کر کے تو اس معاملے کا سدباب کیا جائے گا. کیسر بھائی بتائیے گا, پیٹرول بہت مہنگا ہے, پبلک ٹرانسپورٹرز جس نے سفر کرنا ہوتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں وہ شہری بڑے پریشان ہیں, کرائے بہت زیادہ ہیں, اور جب اس طرح سے پرچیاں بھی وصول کی جائیں, ایک تو پیٹرول مہنگا ہے, کرائے بہت زیادہ ہیں, پھر پرچیوں کا خرچہ وہ ٹرانسپورٹرز نے اپنی جیب سے تو نہیں دینا, وہ تو کرایہ داروں سے اور جو سفر کرنے والے مسافر ہیں ان کی جیبوں سے نکلنا ہے. تو یہ ایک براہ راست اگین ایک بوجھ جو ہے وہ عوام کے اوپر بھی آ گیا, اور اس کا ذمہ دار جو کہ راجہ زیب بتا رہے ہیں کہ ایک سیاسی بااثر سیاسی شخصیت ہے. مطلب جن کا بتا رہے ہیں وہ نہیں ہے. ہاں, ضلع کا جو بادشاہ ہوتا نا وہ ہوتا ہے ڈی سی. ٹھیک ہے, اس کی مرضی کے بغیر کوئی کہتے ہیں نا چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی. ٹھیک ہے, اگر ضلع کے اندر کوئی بھی 2 نمبری یا کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور
اس کے پیچھے آپ فلانے کو کہہ دیں فلانا قصوروار ہے، سیاستدان قصوروار ہے یا کوئی اور قصوروار ہے، نہیں، وہ اس کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. وہ کسی نہ کسی جگہ پر اس کو انگیج کیا ہوا ہوگا. جن کا نام آ رہا ہے یا جن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے انہوں نے ڈی سی کو اپروچ کیا ہوگا، ڈی سی نے کہا ہوگا کہ میں اکھیاں بند کر دوں، تسی کام چلائی رکھو. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے ساتھ ابھی جو ہے وہ ٹیلی فونک لائن پر موجود ہیں سیکٹری آر ٹی جہلم کامران اکبر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. کامران اکبر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا وقت دیا. آپ جہلم میں سیکٹری آر ٹی جہلم ہیں اور ٹرانسپورٹرز کو جتنے بھی شہر کے ہیں ان کو ریگولیٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے پاس یقیناً شکایات تو آئی ہوں گی ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کہ یہ غیر قانونی طریقے سے پرچیاں وصول کی جا رہی ہیں. آپ نے کیا ایکشن لیا ہے؟ کیا آپ کی ڈومین میں آتا ہے یہ معاملہ؟ جی بہت شکریہ آپ کا. اچھا، اس میں اس طرح ہے کہ جو ہمارے موٹر وہیکل لاز ہیں نا اس میں ڈیوائیڈڈ ہیں، یہ 3-4 قسم کے ہمارے پاس سٹینڈز ہوتے ہیں. اس میں بی، سی اور ڈی کلاس کے ہوتے ہیں. جو کچھ سٹینڈز ہیں ان کو تو آر ٹی خود ڈیل کرتی ہے، ان کی ایڈمنسٹریشن اور سارے کے سارا اس کا انتظام آر ٹی کے پاس ہوتا ہے. اور کچھ سٹینڈز ہیں جو کہ لوکل گورنمنٹ ان کو ڈیل کرتی ہے، میونسپل کمیٹیز ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک ہمارے لیول پہ آ جاتے ہیں جو کہ سٹینڈ جن کو فیڈرل گورنمنٹ کے جو ہمارے کنٹونمنٹ بورڈز وغیرہ ہیں نا یا این ایچ اے، تو وہ ڈیل کرتے ہیں. تو جو این ایچ اے کے ہیں وہ ہمارے اس میں ڈومین میں نہیں آتے، وہ بیسیکلی این ایچ اے کے پاس پیز ہوتے ہیں اور وہ خود اس کو کرتے ہیں. کامران اکبر صاحب، آپ سیکٹری آر ٹی ہیں، یہ بتائیں یہ جو مسئلہ اٹھایا گیا ہے یہ آپ کے علم میں ہے، یہ آپ کے آتا ہے آپ کی ذمہ داری میں کہ نہیں؟ اس میں مینلی جو اٹھایا گیا وہ اٹھایا گیا جو این ایچ اے کے پاس پیز ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہمارے اس میں نہیں آتے. باقی جو ہیں لوکل لیول کے جو ہمارے پاس سٹینڈز ہیں ان کو ہم بالکل وہ چیک کروا رہے ہیں. اور اچھا کامران اکبر صاحب، میرا یہاں پر آپ کے ساتھ سوال ہے. آپ نے ضلع میں یا ایک ضلع سے کسی بھی بحر شہر جو ڈومیسٹک آپ کی ٹرانسپورٹ چل رہی ہوتی ہے اس میں کرایوں کو ریگولیٹ کرنا آپ ہی کی ذمہ داری ہے نا؟ آپ ہی نہیں دیکھنا ہے نا کہ کرائے کتنے ہیں، کرائے مختص کرنے ہیں، وہ آپ ہی نہیں دیکھنا ہے. تو جب یہ اس طرح سے یہ لیے جا رہے ہوں گے، بھتے دیے جا رہے ہوں گے، تو وہ کرائے بھی تو عوام کی جیب سے جائیں گے. وہ کون سا ٹرانسپورٹرز نے اپنی جیب سے دینا ہے؟ اس میں اس طرح ہے کہ جو جہاں پر ہمارے پاس کوئی بھی کمپلینٹ آتی ہے نا تو اس میں ہم ان کے خلاف باقاعدہ ہم کارروائی کر رہے ہیں. نوٹسز بھی ہم نے ان کو ایشو کی ہوئی ہیں اور اس کا ود ان مطلب کہ فیو ویکس آپ اس کا کوئی نہ کوئی وہ دیکھیں گے، آپ کو ایک پازیٹیو ریزلٹ جو ہے انشاءاللہ ملے گا. ٹھیک ہے صاحب، آپ ریسٹ کریں. سر جی بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا کامران بھائی. بات یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کہی ہے کہ ڈپٹی کمشنر جو ہوتا ہے نا وہ ضلع کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ادارہ اس کی ٹیریٹری میں آ کر کوئی کام کرنے کی یا کوئی مداخلت رکوانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو تب بھی وہ قانونی کارروائی اس کے خلاف کر سکتا ہے. وہ موقع کا مجسٹریٹ بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ضلع کا جو ڈی سی ہوتا ہے وہ مجسٹریٹ بھی ہوتا ہے، وہ عدالت بھی لگا لیتا ہے اپنی. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ آپ نے کامران اکبر صاحب کو ایسے تکلیف دی ہے، ان کا کام ہی نہیں. ڈپٹی کمشنر کا جو نمائندہ ہے دینا میں وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے. اسسٹنٹ کمشنر سے جب ہمارے چیف رپورٹر کا رابطہ ہوا ہے مجھے انہوں نے بتایا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم اس مسئلے کے اوپر ہماری توجہ ہے اور ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے اور انشاءاللہ 1-2 دنوں تک اس مسئلے کا حل ہم نکال لیں گے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ سکرین پر نہیں آئیں گے، اپنا سکرین پر آ کر موقف نہیں دیں گے. چلیں، ان کی اپنی مرضی ہے، وہ سرکاری کچھ پابندیاں ہوں گی ان کے اوپر، لیکن یہ معاملہ حل انہی نے کرنا ہے. ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہوں یا ڈپٹی کمشنر ہوں، یہ انہی نے کرنا ہے. اور اگر ابھی تک نہیں ہوا یا یہ شروع ہوا تو انہی کی مرضی سے ہوا. ٹھیک ہو گیا. اور ناظرین کوشش کریں گے کہ ہم وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے اور اس دورانیے میں ہمارا تیسرا ٹاپک جو ہے ہمارا جو کہ شاہراہ ریشم کے حوالے سے ہے اس کے اوپر ہم بات کریں. اور شاہراہ ریشم کے اوپر جو ایک بڑا مسئلہ ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے تقریباً 40 کروڑ روپے کا جو سالانہ مرمتی فنڈ ہے وہ جاری کیا ہے. اس کے اوپر ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. ہمارے جو ایبٹ آباد سے ہمارے جو نمائندے ہیں عمران زمان، انہوں نے وہ رپورٹ تیار کی ہے اور رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس رپورٹ کے بعد پھر آپ کو جو ہے اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے. پہلے وہ رپورٹ شامل کرتے ہیں. ایبٹ آباد پاک چین دوستی کی علامت شاہراہ ریشم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. سڑک پر سفر کرنا عوام کے لیے وبال جان بن گیا. 5 سال بعد نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے 40 کروڑ روپے سالانہ مینٹیننس فنڈ جاری کیا گیا جس پر ٹھیکیدار کی جانب سے کام شروع ہوا. تاہم 8 ماہ گزرنے کے باوجود
ठेकेदार सड़क का काम अधूरा छोड़कर फरार हो गया। शेरा रेशम पे जो है जगह जगह खड्डे बने हुए हैं और खंडरात का मंजर पेश कर रही है। गाड़ियों को जो है ट्रैफिक को बहुत बड़े मसाइल हैं जी। यहाँ जो है ट्रैफिक में खलल आ जाता है, जो मरीज हैं वो भी अस्पतालों तक नहीं पहुँच सकते हैं, और जो इस टाइम जो गंदगी के ढेर हैं वो शेरा रेशम के ऊपर जगह जगह लगे। सड़क पर जगह जगह पड़े गड्ढे मौत का पैगाम बन गए। एबटाबाद से मंडिया तक का सफर 10 मिनट की बजाय 10 घंटे में तय होने लगा। पाइप लाइनें टूटी हुई है, जिसका पानी जो है मैन शहर रेशम पर आने पर ट्रैफिक भी जाम हो जाती है, पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना होता है। शहर रेशम जो है जी ये खंडात का मंजर पेश कर रही है। फवारा चौक से लेकर अजूब मेडिकल कम्प्लेक्स तक इसका काम जो है वो 2 साल पहले जो है वो शुरू हुआ। ठेकेदार काम अधूरा छोड़ के गया है। सप्लाई में जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, रोड खोलकर मटीरियल भी सड़क पर फेंके, जिसके बाद बदतरीन ट्रैफिक जाम रोजाना का मामूल हो चुका है। 20 मिनट का सफर जो है वो 1 घंटे में तय होता है। मुतअद्दिद एम्बुलेंस जो है वो अक्सर इस ट्रैफिक में फंस जाती है। आपकी कोई इमरजेंसी हो, मरीज को आप अस्पताल ले जाएं तो वो भी रास्ते में ही दम तोड़ जाता है। सड़क पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन गया। सड़क की तामीर के लिए मेंबरान असम्बली की जानिब से मुतअद्दिद बार दावे और ऐलानात तो किए गए, मगर सिर्फ ये दावों तक ही महदूद रहे। कैमरामैन सरदार अली के साथ इमरान जमान, K2 TV, एबटाबाद। आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की, इसके ऊपर बात भी करेंगे। इससे पहले हमारे साथ एक कॉलर हैं जी, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? चलें, ठीक हो गया। अच्छा कैसर भाई, ये आपने रिपोर्ट देखी, ट्रैफिक का जो मसला है एबटाबाद का कोई आज का नहीं, कोई नया मसला नहीं है, लेकिन जहां तक इख्तियार की बात है, जहां तक मुमकिनात की बात है, वहां तक हम आवाम को रिलीफ पहुंचा सकते हैं। ये जो 40 करोड़ रुपए का फंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से जारी किया गया है सालाना मुरम्मत के हवाले से, और शाराए कराकुरुम बड़ी जो है, शाराए रेशम जो है वो बड़ी अहम शारा है, जो कि सी पैक की अहमियत को भी हम देखें तो उसके साथ भी ये इंटरलिंक करती है, और एबटाबाद हज़ारा शहर को और फिर आगे जो सी पैक से मिलाती है जाकर, तो बड़ी अहमियत की हामिल शारा है। इस अहमियत की हामिल शारा के ऊपर इस तरह से गफलत, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें इस शारा की एक अपनी अहमियत है, और आप सिर्फ एबटाबाद की बात करते हैं, एबटाबाद से ही बहुत आगे पहले तो आपको पता है मेन सफ़र का जो सोर्स थी वो यही शारा थी, ठीक है। सिल्क रूट जो थी यही मेन इस्तेमाल होती थी हर तरह की ट्रांसपोर्ट के लिए। हर तरह अब एक ज़िले से दूसरे ज़िले और दूसरे ज़िले से वफाक तक आने में ये जो है ना इसका इस्तेमाल होता था। लेकिन अब मामला ये है कि इसकी बेटरमेंट के लिए, इसकी ठीक करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए जो हमारे मेंबरान असम्बली हैं उनके पास वक्त नहीं है कि वो उसके फंड्स को सही तरह से इस्तेमाल करवा सकें। वो सियासी अपनी मामलात में बिजी हैं, वो सियासी मसरूफियात उनकी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए वो फंड्स तो भी ले लेते हैं, लेकिन उसको फंड्स को इस्तेमाल करवाने के हवाले से उनके पास कोई प्लान, कोई पॉलिसी नहीं होता। हमारे साथ जी टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे एबटाबाद से इमरान जमान, उनसे बात करेंगे। इमरान जमान, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा, ये जो शाराए रेशम है इसके ऊपर जो मुरम्मत का काम बड़े दिनों से अल्तवा का शिकार है, ठेकेदार कहाँ गया है? दिनों से नहीं, महीनों से। हाँ, किधर गया है ठेकेदार, और कोई उससे पूछने वाला है, कोई सवाल उठाने वाला है, या सिर्फ अवाम सर धुन रही है आपस में? जी बहुत बहुत शुक्रिया उमर सियालवी साहब, कैसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो है ये मामला जो है पिछले 3 सालों से जो है ना इस रोड के साथ जो है वो लगा हुआ है। पहले 2 साल जो है ये सड़क की तामीर की वजह से जो है वो लोगों को काफी मुश्किलात का सामना था। उसके बाद जो है अब इन्होंने जो है जो नेशनल सालाना जो फंड। इमरान जमान, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, जो एबटाबाद और इमरान जमान, आपसे हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे, और जिस तरह से 3 साल से ये अल्तवा का शिकार है, एबटाबाद से और हज़ारा डिवीज़न से बड़े कॉम्पिटेंट हमारे MNAs और MPAs जो हैं वो रहे हैं। कॉम्पिटेंट आपने कैसे कह दिया कॉम्पिटेंट हैं? उनकी तकरीरों से लगता है। तकरीरों से कॉम्पिटेंसी उनकी साबित होगी। मेरा यही सवाल है कि बात ये काम दिखाएं, करके दिखाएं। वो सिर्फ, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि वो अपने हलकों में, अपने हलकों से फिर जारी कस तक उनकी अहमियत और उनकी कोई शख्सियत या उनकी कोई पोजीशन है, जब वो जारी कस क्रॉस करते हैं ना, पंजाब के दूध में दाखिल होते हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं होता, या उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। उनको भी सुनने वाला कोई नहीं होता और उनकी सुनने वाला भी कोई नहीं होता। लेकिन एबटाबाद में तो बड़े हम देख रहे हैं हज़ारा, पूरे हज़ारा डिवीजन में, कि जो रवायती हैं मुंतखब होने वाले वही मुंतखब हो रहे हैं। और बस ये अवाम से ये सवाल है कि पूछ लें फिर उनसे कि वो क्यों
उन लोगों को मुंतखब करते मीडिया हैं। के ऊपर तो आकर अवाम भी जो है वो, इमरान जमान हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। इमरान जमान बताइएगा कौन है जिम्मेदार जिससे सवाल किया जाए? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी है, MNAs हैं, MPAs हैं, किन से सवाल करे अवाम, किन के पास जाए आखिर? मुख्तसरन बताइएगा, वक्त बहुत कम है। सबसे पहले जो है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, क्योंकि 5 साल बाद जिन्होंने जो है वो फंड जो मंजूर किया, वो 40 करोड़ रुपए का जो फंड था, उसके बाद जो है ये 2 साल पहले अवाम को जो है वो परेशानी बनी रही इस रोड के बनाते वक्त, और फिर उसके बाद जब ये रोड बन गया तो जो है नेशनल हाईवे की तरफ से इसमें मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना ठेकेदार की तरफ से ये नाले खोद के और कचरा जो है वो सड़क पे ही छोड़ के वो जो है वो चला गया। तकरीबन 8 माह से जो है ये लोग जो है इस परेशानी में मुब्तला हैं। और साथ साथ अगर बात करूं मैं तो जो यहाँ के महकमे हैं उन्होंने भी हिम्मत नहीं की, जिस तरह से कैंटोनमेंट बोर्ड है और साथ में म्यूनिसिपल तहसील है, इन्होंने भी इतनी जहमत नहीं की है। बहुत शुक्रिया इमरान जमान। चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इस के ऊपर मजीद भी बात करते हैं हम। कैसे आगे आने वाले प्रोग्राम्स में हम लोग इस तरह के मसाइल को उठाते रहेंगे। पब्लिक फोरम में पब्लिक को इन्वॉल्व करना, पब्लिक को जरूर इन्वॉल्व करेंगे। आप लोगों का प्रोग्राम है, आप लोग इसके अंदर जितना पार्टिसिपेट करेंगे, अपने मसाइल को बताएंगे, उतना मामला ज्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो हम लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहेंगे। बिल्कुल जी। और इसी के साथ ही कैसर आपका बहुत शुक्रिया, और राजा जहांजेब का बहुत शुक्रिया, अरफान अकरम का बहुत शुक्रिया, इमरान जमान का बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही हमारी जो काविश है, उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होगी, और हमने अपनी कोशिश की आपकी भरपूर तरीके से आवाज़ उठाने की। इसी के साथ ही अपने मेज़बान उमर सियालवी और कैसर खान तनोली को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए अल्लाह हामी नासिर, पाकिस्तान पाइंदाबाद।